अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल-बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज की आयत नंबर 84 से 87 तक, 84 से 87 तक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अब बनी इसराइल के एक और अहद का ज़िक्र है। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया। किस बात का? ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, कि तुम अपने खून नहीं बहाओगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अपने से मुराद किसके? बनी इसराइल के। उस दौर के मुसलमानों के खून नहीं बहाएंगे, उनको कत्ल नहीं करेंगे। वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ना तुम अपने भाई बहनों के अपने नफ्सों को घरों से निकालोगे। आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा एहसास दिलाया जा रहा है कि किसी का कत्ल अपना कत्ल है। किसी को उसके घर से निकालना ऐसा है कि खुद अपने घर से निकल गए हो। और ख़ास तौर पर यहाँ घरों से निकालने की बात की, क्योंकि इंसान को अपने घर से और अपने वतन से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। और बाज़ उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि किसी को उसके वतन से निकालना ऐसा है कि गोया उसका कत्ल कर दिया। कत्ल में तो उसे मार दिया जाता है और वो फिर मर जाता है, लेकिन किसी को उसके घर से बेघर और वतन से बेवतन करना उसके लिए बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। सुम्मा अक़ररतुम, फिर तुमने इकरार कर लिया। व अंतुम तशहदून, और तुम गवाह हो। अब आप देखिए, मीसाक, इकरार, गवाही, कितनी ज़्यादा चीज़ें हो गई। ये सब क्या किया तुमने मीसाक यानी वादा भी किया, फिर तुमने इकरार किया कि हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, और फिर तुम खुद इस पर गवाही भी तुमने दी कि ऐसा अब नहीं होगा। सुम्मा अंतुम हाउलाई, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम वही लोग हो। तक़्तुलूना अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करते हो। कैसे? एक दूसरे के मुखालिफ होकर। व तुखरिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और अपने में से एक ग्रोह को उनके घरों में से भी निकाल देते हैं इस मार पिटाई में, जंगो जिदल में। यानी जंगो जिदल में नहीं पता होता कि कौन किसके साथ लड़ रहा है। तो जंगो जदल में भी एक यहूद कबीला दूसरे यहूद कबीले को घर से निकाल देता था। तज़ाहरुना अलैहिम बिल इस्मे वल उद्वान, वो उन पर चढ़ाई करते गुनाह और ज़्यादती के साथ। व इन यातुकुम उसारा, और जब वो कैदी बनाकर तुम्हारे पास आते तो तुफादुहुम, तो फिदिया देकर उन्हें छुड़ाते। अब उनका तज़ाद आप देखिए। वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि उनका निकालना ही तुम पर हराम किया गया था। अल्लाह ने यहूद से 4 अहद लिए थे। वो क्या थे 4 अहद? नंबर 1, एक दूसरे का खून नहीं करेंगे। नंबर 2, एक दूसरे को जिला वतन नहीं करेंगे। नंबर 3, जुल्म और ज़्यादती में मदद नहीं करेंगे। नंबर 4, फिदिया देकर लोगों को छुड़ाएंगे। अब ये क्या करते? पहले 3 अमाल तो पामाल कर देते। कैसे? एक दूसरे का खून भी करते, जुल्म और ज़्यादती भी करते, एक दूसरे को जिला वतन भी करते, लेकिन आखिरी हुक्म जो था उसकी पाबंदी करते। और वो क्या था कि जब तुम्हारे भाई बहन कैद में चले जाएं तो उन्हें फिदिया देकर छुड़ा लेना। अब होता क्या था कि जंगो जदल में जब कुछ लोग कैदी बन जाते तो वो तौरात का हवाला देकर मजहबी लीडर्स उनके चंदे की अपील करके उन्हें छुड़ाते। वजह क्या थी
اس تضاد کی اللہ کے حقیقی احکام کی پابندی نہیں کرتے تھے، لیکن جو نمائش قسم کے مذہبی کام تھے، چندہ جمع کر کے یہ بتانا کہ ہم بہت خیرخواہ ہیں، ہمارے دل میں قیدیوں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی ہے، اس لیے چندہ جمع کر کے انہیں چھڑا رہے ہیں۔ ایک طرف تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہو، دوسری طرف چندہ جمع کر کے قیدی چھڑا رہے ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی جس کام میں ان کی نمائش ہوتی، انہیں شہرت ملتی، اسے یہ بڑی خوشی محسوس کرتے، لیکن اول درجے میں جہاں اللہ کے حکم کی پابندی مطلوب تھی اس کو کرتے نہیں تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کرتے ہو۔ کس کو وہ مانتے تھے؟ آخری حکم کو فدیہ دے کر، اور کفر کس کا کرتے تھے؟ 3 احکامات، 3 احکام تو مانتے نہیں، ایک مان لیتے تھے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا تم میں سے جو ایسا کرے؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے اس کے اسے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں بھی کیا ہوگا؟ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ایسے لوگ جو اللہ کا بعض حکم مانے بعض نہ مانے، شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس آیت سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی خون بہانا ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور یہ حرمت ہر دور میں رہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب، اس کی لعنت، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام کیا تھا کہ کوئی بنی اسرائیلی کسی دوسرے بنی اسرائیلی کا خون نہ بہائے۔ آپ یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری حج تھا اور سب سے بڑا مجموعہ تھا وہاں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو خطاب کر کے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون آپس میں حرام ہیں، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح، تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح، جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ حرمت والی ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا، اسی طرح تمہارے خون، جان، مال وہ بھی حرمت والا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے فدیہ لی ہے۔ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ کچھ مانتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دنیا کے مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے وہ احکام تو لے لیتے ہیں جو ہمارے مطلب کے ہوتے ہیں، جن سے ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو، لیکن جہاں ہمیں دنیا کا نقصان ہونے لگے وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وجہ کھول کر بتا رہے ہیں کہ احکام کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت میں، دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو وارن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، ان قریب بہت سے فتنے ہوں گے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، رات کے اندھیرے ٹکڑے کی طرح، جیسے رات کے اندھیرے میں کچھ دکھتا نہیں ہے، ایسے ہی اس فتنے میں سمجھ نہ آئے گی
کہ کریں تو کیا کریں۔ ایک شخص جب صبح کے وقت مومن اٹھے گا، ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، اور شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا، یا شام تک اس کا ایمان سلامت ہوگا، صبح اٹھے گا اس کا دل پھرا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ دنیا کے فائدے کی خاطر وہ اپنا دین بیچ ڈالے گا، دین پر کمپرومائز کر لے گا۔ تو ان فتنوں سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ لوگ دنیا کی زندگی خریدتے ہیں آخرت کے بدلے، آخرت چھوڑ کر دنیا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ حکم مانتے ہیں اور کچھ حکم نہیں مانتے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اور ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، جس عذاب میں وہ پڑیں گے اس میں کمی نہ کی جائے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والے جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے کہ مالک دعا کر ہمارا رب فیصلہ چکا دے اور وہ ہمیں موت دے دے، ہم اتنا جل چکے، بہت مصیبت کاٹ چکے، بس اب ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ مالک کیا کہے گا؟ تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ جہنم کے باغی داروغہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فرشتوں، اپنے رب سے دعا کرو، ہماری سفارش کر دو کہ اللہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے، بس ایک دن کی چھٹی مل جائے ہمیں، اس دن عذاب نہ ہوا کرے۔ دنیا میں بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو پورا ہفتہ کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن چھٹی مل جائے، ہم ریسٹ کر لیں۔ اسی طرح وہاں کہیں گے 6 دن اگر عذاب ہے تو ایک دن کم ہو جائے، ختم بھی نہیں، کم ہو جائے۔ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے خود ہی دعا کر لو، ہم کیوں کریں تمہارے لیے، سفارش بھی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ جہنم میں جتنی مرضی چیخیں چلائیں دعا کریں، وہاں کسی جہنم میں کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، اس چند روزہ زندگی میں اس طرح نہ گم ہو جائیں، اس کے فائدوں میں اللہ کی حدود کو پامال نہ کریں، حرام حلال کی تمیز کریں، اپنی عبادت کا خیال رکھیں، اللہ کے احکامات کو جانیں، انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، اور اس کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی، نہ مالک کرے گا اور نہ داروغہ مدد کریں گے، کیونکہ مدد نہیں کریں گے یہ سب۔ کیوں نہیں کریں گے مدد یہ سب؟ وہ مجرموں کا ساتھ نہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے عہد توڑ ڈالا، آخرت کو اپنی منزل ہی نہیں بنایا، کیونکہ ان کی ساری دلچسپی صرف دنیا کی حد تک تھی۔ تو آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا دنیا کے لیے ہو اور آخرت کو بھول گئے ہوں، اس کی تیاری کے لیے وقت ہی نہ ہو، تو آخرت میں جا کر کس چیز کو پائیں گے ہم؟ پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ کون سی؟ توریت۔ توریت جو ہے وہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، وہ بہت اہم کتاب ہے اور تعلیمات میں بھی بہت مماثلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر تھے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے کئی رسول پے در پہ بھیجے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے کھلی نشانیاں دیں تاکہ لوگ ان کو مان سکیں۔ اس کی تفصیلات سورہ آل عمران میں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ مردے کو زندہ کر دیتے، پرندہ بنا کے اڑا دیتے، کوڑی بیمار کو اچھا کر دیتے، لوگوں کو بتا دیتے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں۔ یہ نشانیاں تھیں عیسیٰ علیہ السلام پر تاکہ لوگ ان کی نبوت کو مان سکیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح قدس کے ساتھ ہم نے اس کی تاکید کی۔
وہ جھولے میں بول پڑے، اور پھر جب انہیں پھانسی دینے کی کوشش کی تو جبریل امین ان کو اٹھا کر لے گئے۔ اب اللہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں۔ دیکھ، ہم نے تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہم نے تم پر پیغمبر بھیجے، ہم نے تمہیں کتابیں دیں، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ نشانیاں بھیجی ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اور اپنا عمل بدلو، لیکن تم نے کیا کیا؟ افکلما جاءکم رسول، کہ جب کوئی رسول آیا تمہارے پاس، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے دلوں کو پسند نہ آیا، رسول آیا، پیغام لایا، کتاب لایا، تمہیں اچھی نہیں لگیں وہ باتیں، استکبرتم، تو تم آگے سے اکڑ گئے، تم نے تکبر کیا، تم نے رسول کی بات ہی نہ سنی، وہ بولے یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ہم زیادہ عقل مند ہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور دوسرے گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے پاس جو بھی اسباب و ہدایت تھی، انہوں نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی اور حق کی بات کرنے والے کو جھٹلایا اور پھر قتل کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کو دین کی تعلیم تبلیغ کیوں نہیں اچھا لگتا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہشات جو ہیں، ہم جو کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اور پھر وہ کیا چاہتے ہیں؟ انہی کو ختم کر دو جو حق بتاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔